नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में और इस वक्त में, जब इन हालात में, जबकि दुनिया बेरारवी पे है, दुनिया खुदा के कलाम से दूरी में है और दुनिया एक ऐसी डगर पे चल चुकी है जो हमेशा की हलाकत की तरफ लेके जा रही है। इंसान अभी भी उस तौर पे कलाम को समझने से कासर नज़र आ रहा है। जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत सी दुनिया और बहुत से लोग दुनिया में एथियज़म की तरफ और कलाम की सच्चाइयों को झुठलाने की तरफ और फिर कलाम को, जो कलाम मुक़द्दस है, बाइबल मुक़द्दस है, उसको झूठा साबित करने की तरफ ऐसे एक मिशन पे लगे हुए हैं कि इंसान को उस जगह तक ना पहुंचने दें जहां पे खुदावंद हमारा खुदा देखना चाहता है कि इंसान वहां पहुंचे। और यकीनन हमारा खुदा चाहता है कि हम सच्चाई को जानें ताकि सच्चाई आज़ाद कर दे उन सारी झूठी बातों से, उन सारी दुनिया की ऐसी जो तालीम है उससे जो खुदा से दूर करती है। और हम इस प्रोग्राम में, ईमान के सफ़र के प्रोग्राम में, हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम आपको कलाम की वो सच्चाइयाँ बताएं और उन गहराइयों तक लेके जाएं और कलाम को हम साबित करें इसी कलाम मुक़द्दस में से, बाइबल मुक़द्दस में से ही, कि कैसे ये पूरी सच्चाई तक हमें लेके जाता है। और आज हम बात करने को हैं अपनी सीरीज़ जो नई हमने स्टार्ट की है, ख्वाब और रोया में के ताल्लुक़ से। और इस सीरीज़ में हम आज बात करेंगे डैनियल के ख्वाब की। जी हाँ, डैनियल जो पहले 6 बाब इस किताब के बताते हैं कि वो एक हिस्ट्री को बयान करते हैं, और या डैनियल उन ख्वाबों की ताबीर करता है जो ख्वाब उससे पूछे गए, उसको बताए गए, या एक दफ़ा हम देखते हैं दूसरे बाब में डैनियल के ख्वाब तक ना बताया गया और बादशाह ने कहा कि तू ख्वाब भी बता और इसकी ताबीर भी बता। लेकिन हम 6 चैप्टर के बाद आज 7वें चैप्टर पे हम देखेंगे तो इसमें हमें नज़र आता है कि डैनियल खुद ख्वाब देखता है, और वो ख्वाब, ये ख्वाब अब 6 चैप्टर के बाद जो 7वें चैप्टर से हैं, ये आने वाले वक्त के ताल्लुक़ से खुदा ने डैनियल के वसीला से बयान कर दिए। गो कि पूरी सच्चाई खुदा ने उस वक्त रोकी, लेकिन पूरी सच्चाई यीशु मसीह की आमद के बाद और उस मुकाशवा के बाद जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्द यूहन्ना को दे दिया, वो मुकाशवा और डैनियल की किताब जब हम इकट्ठे देखते हैं तो हमें कलाम की सच्चाइयों की भरपूर जो है अंदाज में उस नज़र आता है कि कैसे कलाम सच्चा है और कैसे वो उस वक्त के जो हज़ारों साल पहले बात की गई और कैसे हज़ारों साल बाद जो बात की गई वो उनमें कैसी एक इकाई है उसमें हमें नज़र आती है। और आज हम इसी ताल्लुक़ से भी बात करेंगे, डैनियल के ख्वाब के ताल्लुक़ से बात करेंगे, और फिर हम इस ताल्लुक़ से भी बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन गुल, आप जानते हैं कि हमारे साथ बहुत अरसे से आते हैं और हम खुदा के खादम के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा उन्हें कलाम को और कलाम की सच्चाई को बयान करने के लिए बड़े अच्छे तौर पे इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको दावत दूं और वो मेरे साथ आगे आएँ, मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को शेयर करें। आप हमारे ईमान के सफ़र के पेज को, जो यूट्यूब पे है, जो फेसबुक पे है, आप इसको लाइक कीजिए। आप ज़िंदगी टीवी पे जाके इसको प्रोग्राम को देख सकते हैं और आप इसको शेयर करें ताकि और लोग भी देख सकें और आप और बहुत से लोग इस प्रोग्राम के वसीला से उस सच्चाई तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा में देखना चाहता है। और मैं बात कर रहा था पास्टर तहसीन गुल खान, आप जानते हैं कि ये यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के बानी और फाउंडर हैं, और इसके साथ साथ लूटन एशियन चर्च जो है वहाँ पे पास्टर हैं, और एक सेकुलर जॉब में IT
کہ اچھی پوزیشن پہ کام کرتے ہیں. پاسٹر تحسین, ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. پاسٹر تحسین, ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ پروگرام کیے اور ہم نے دیکھا کہ وہ چیپٹر 2 میں جو ڈینیل کا خواب تھا اور پھر جو چیپٹر 4 میں ڈینیل کا خواب ہے اس کو بھی ہم نے پچھلی دفعہ کیا, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے جو غرور اور تکبر اور گھمنڈ بادشاہ میں جب آ گیا تو کیسے خدا نے اسے سبق سکھایا, اور کیسے خدا آج بھی لوگوں کو جو گھمنڈ کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, خدا انہیں سبق سکھاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈینیل کے اس خواب میں جو 4 باب میں تھا اس میں سے بھی ہمیں کچھ چیزیں آج نظر آئیں گی. 2 باب سے خاص طور پہ جو خواب تھا اس میں بھی کچھ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. لیکن آپ اس کو بیان کیجئے کہ یہ جو 7ویں باب سے آگے پروفیٹیکل یہ اس کا حصہ شروع ہو جاتا ہے ان خوابوں کا, یہ کیسے ہے؟ اور اس میں خاص طور پہ 7ویں باب کی پہلی آیت میں ایک چیز ہے, آپ اس کو بھی ذرا تھوڑا سا بیان کیجیے گا کہ لکھا ہوا یہاں پہ کہ ڈینیل نے اپنے بستر پر خواب میں سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی. اب یہاں خواب اور رویا دونوں کی بات ہوئی ہے, تو آپ اس کو بھی بیان کیجیے. Thank you very much. First of all, it's always a privilege to be part of this wonderful program, ایمان کا سفر. اور ہم نے ایمان کا سفر میں نبوتی کلام کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے, اور مکاشفہ کی کتاب بک آف ریولیشن, پرکاشت واقعہ, اس کو ہم نے اتنا ڈیٹیل میں کیا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت کم پلیٹ فارمز ہیں ایسے جہاں سے اردو میں اس طریقے سے اتنی ڈیٹیل میں بک آف ریولیشن کو کیا گیا. تکبر کے والے سے آپ نے جو بات کی اس کا بھی میں کوئکلی کر دوں کہ جو کائنات کی ہسٹری میں, کائنات جب میں کہتا ہوں تو اس میں اس سے پہلے کہ انسان بنتا, اینجلز بنائے گئے, تو تکبر جو تھا وہ سب سے پہلا گناہ تھا جو کہ کیا گیا. اور یہ لوسیفر اینجل, اس کے والے سے بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ہم نے شیطان کی جو آئٹمالوجی ہے اور ہسٹری ہے اس کو ہم نے بیان کیا ہوا ہے, اور یہ سب سے بڑا گناہ تھا. اور ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جب تکبر کرتا ہے, جب وہ پرائیڈ کے اندر آتا ہے, جب وہ غرور کرتا ہے, تو وہ بیسیکلی اسی کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے اور وہ ابلیس کی سی سزا پاتا ہے. اب بات آتی ہے, آپ نے کہا کہ یہاں پر خواب اور رویا کے حوالے سے, اور اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں بتائیں, چیپٹر 7 آنورڈز جو ہیں یہ ٹائم لائنز کے اوپر سے حوالے سے بہت ہسٹوریکل خواب ہیں, اور موسٹ پروبیبلی اس پروگرام کے اینڈ میں ہم تھوڑا سا اس پہ ڈسکس بھی کریں گے کہ کس طریقے سے ڈینیل کی کتاب اتنی زیادہ گراؤنڈ بریکنگ ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہسٹوریکل ایونٹس جو کہ ہونے تھے وہ پہلے سے ہی خدا نے دانیل بادشاہ جیسے, دانیل نبی جیسے شخص کو جو ہے اتنے بڑے خداوند کا خادم تھا, اس کو بتائیں, اور وہ حرف بحرف نقطہ بہ نقطہ وہ چیزیں جو ہیں ہسٹری میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ڈیٹیل میں جائیں, یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فریز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیل کی ایسٹرل جو اسٹیٹ ہے اور اس کی جو روحانی آنکھیں جو ہیں, سیئر کا جو گفٹ ہے اس کا, کیونکہ نبی بھی جیسے ہم نے کہا تھا کہ 2 طرح کے ہیں, ایک جو صرف ورڈ میں نبوت کرتے تھے جو کہ صرف وربل وے میں صرف میسیج کو ریسیو کرتے تھے, دوسرے سیئرز ہیں جو کہ رویا دیکھ سکتے تھے کھلی آنکھوں سے. اور ہم دیکھتے ہیں ایلی اور علیشا جیسے لوگ جو ہیں اس معاملے میں آتے ہیں اور وہ دیکھتے تھے. موسیٰ نبی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے اور وہ رویا میں دیکھتے تھے. اب دانیل کے والے سے یہ جہاں پر اس لیے لکھا ہے کہ اتنا فریکوینٹلی وہ اس اسٹیٹ میں ہے, اس روحانی اس معراج پر ہے, جو روحانی معراج ہی میں کہوں گا کیونکہ یہ ہر کسی کو یہ والا گفٹ نہیں ہے. تو بہت پاکیزگی اور پاکیزہ زندگی اور بہت زیادہ خداوند کی قربت چاہیے اس کام کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کے حوالے سے وہ اتنا زیادہ خداوند کے قریب اور اتنا فریکوینٹلی وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. اور دانیل کی کتاب میں صرف 12 چیپٹر یہاں پر لکھے ہیں. میرا خیال ہے کہ ساری زندگی میں دانیل نے پتہ نہیں کتنے دفعہ خواب اور رویا اور کئی چیزیں دیکھی ہوں گی جو کہ شاید مینشن بھی نہیں ہے. تو وہ اتنا فریکوینٹ ہے کہ یہاں پر وہ آدھی نیند میں ہے اور آدھا یعنی کہ سویا اور آدھا جاگا بھی ہوا ہے, یعنی کہ وہ جاگتے حالت میں بھی وہی دیکھ رہا ہے. اور یہ اس چیز کو بھی بتاتا ہے کہ یہ جو ویژن اینڈ ڈریم اس کو نظر آ رہا ہے وہ اتنا کانٹینیوس ہے اور اتنا ضروری ہے کہ اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہے, کہ دانیل یعنی کہ نیند میں بھی ہے اور جاگی حالت میں بھی ہے, بے خودی میں بھی ہے. جیسے ہم پطرس کے والے سے یہ دیکھتے ہیں کہ پطرس دعا کر رہا تھا
کرنیلیس کے گھر میں، یافا میں، جو شمعون کے گھر میں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے خودی میں چلا گیا تھا، وہ ہوش و حواس میں، لیکن بے خودی طاری ہوئی اور اس نے رویا دیکھی وہ چادر والی، تو وہ اس کو وہ خواب کے طور پر بھی ایکسپلین کرتا ہے رویا میں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس اے ڈیول ورژن آف سیم ویژن، کہ جب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، اور جب وہ خواب میں نیند میں جاتا ہے تو وہی چیز اس کو دوبارہ نیند میں بھی اس میں ایک طرح کی کنفرمیشن بھی نظر آتی ہے کہ جو ہم پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جب 2 دفعہ خدا چیز کو دکھاتا ہے تو وہ کنفرمیشن ہوتی ہے. تو یہ خواب اور رویا دونوں میں اس کو نظر آنا اس طرح یہ ایک طرح کی کنفرمیشن ہے کہ دس از ڈن، خدا کے حضور میں یہ مقرر ہو چکی ہے چیز. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو 7ویں باب کی 1 سے 4 آیت تک دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں سمندر نظر آتا کا ذکر ملتا ہے، اور 4 بڑے حیوان جو ہیں ان کا ذکر ہے کہ وہ اس میں سے نکلتے ہیں. تو جب بھی بائبل میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کا ذکر آتا ہے تو یہ جو جینٹائل نیشنز اور جینٹائل حکومتوں کی قوموں کی بات نظر آتی ہے. اور یہاں پہ اور 4 بڑے حیوان 4 عالمی جو حکومتوں کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس وقت تھی اور پھر آنے والی تھی، امپائرز آنے والی تھی. اور یہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا ببر شیر کی ماند لکھا ہوا ہے. ببر شیر ہے نہیں، ببر شیر کی ماند وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور عقاب کے بازو رکھتا ہے، یعنی کہ یہ اس کی تیزی اور جو اڑان اور اپروچ تندی کو دکھاتا ہے کہ کیسے اس کی تیزی ہے اس میں، اور دور تک اڑان کی بات کرتا ہے. اور یہ ظاہر ہے وہ بابل کی حکومت بہت دور تک پھیل چکی تھی اور یہ اس کو ظاہر کرتا ہے یہاں پہ. اور اس کے پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ بعد میں اکھاڑے گئے. تو اس میں ہمیں آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے گا کہ یہ جو 4 باب میں ہم دیکھتے ہیں جو نبوکت نظر ہے تو وہ ایک بڑی اڑان میں تھا اور بڑے غرور میں تھا، بڑے تکبر میں تھا، اور پھر اس کے پر کاٹے گئے اور اس کو جانور بنایا گیا. اور پھر کیسے وہ جانور 7 سال بلکہ وہ جانور کی طرح میدان میں رہا، اور پھر لکھا کہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، خدا سے رحم مانگا، اور پھر اس پہ رحم ہوا اور اس کو دوبارہ ریسٹور کیا گیا. تو آپ کیسے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی اس کو میں تھوڑا بیان کروں گا. جو آپ نے سمندر کے حوالے سے بات کی، بہت سارے دوست ریفرنس چاہیں گے کہ ہم نے یہ کہاں سے لیا. ریولیشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، مکاشفہ 17 چیپٹر ہے، 17 چیپٹر ریولیشن، اور اس کے 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر خداوند نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر، یعنی جو سمندر اور پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے، وہ امتیں، گروہ، قومیں اور اہل زبان ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام جو پانی ہیں، جب بھی بائبل میں، ضروری نہیں کہ ایوری ٹائم سمندر کا ذکر ہے تو اس کا مطلب، لیکن موسٹ پروبیبلی جب اس طریقے سے قوموں کے حوالے سے یا سلطنتوں کے حوالے سے سمندر کا ذکر آتا ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز آپ نے بولی کہ کنفرمیشن. کئی دفعہ آپ کو بھی یہ ایکسپیرینس رہا ہوگا کہ ایک ہی خواب بار بار 2 یا 3 دن یا 4 دن لگاتار، یہ سیم سچویشن ہے، 4 دن لگاتار آتا رہا، ایک ہی چیز خداوند بار بار جو ہے وہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. تو سملر وے میں یہاں پر دانیل کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ اس نے رویا میں بھی وہ چیز دیکھی اور بعد میں خواب میں بھی وہی چیز دیکھی، جو کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خداوند خاص میسج اس کو دینا چاہ رہا ہے. اور یہ خواب واقعی بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اٹس ناٹ کہ اٹس جسٹ کہ دانیل نے اس دن اوور ایٹنگ کر لی تھی تو شاید خواب جو ہے وہ. آپ نے یہ بڑی اہم بات کہی ہے، میں اس لیے تھوڑا سا آپ کو میں اس پہ کنٹینیو کریں گے، لیکن آپ اس کو ضرور بتائیں کیونکہ یہ اس کی بڑی ایک ریلیونس ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ کیسے اس کو ہم مکاشفہ میں اس کا سارا بیان ملتا ہے. اور پھر جو 4 باب میں ہمیں وہ اس وقت 2 باب میں جو ایک مورت دیکھی تھی نظر میں، اس کے ساتھ بھی اس کے بھی 4 حصے دکھائے تھے، سونے کا، چاندی کا، اور پھر تانبے کا، اور پھر لوہے کا، اور پھر لوہر مٹی کا دھڑ جو دکھایا گیا تھا سارا، یہ اس سے سب ریلیٹڈ نظر آ رہا ہے. کیونکہ اب خدا پہلے اس کو دکھانے کے بعد وہ ساری چیزیں اب اس کو آئندہ کی چیزیں دکھا رہا ہے خدا. اور اس کے تعلق سے آپ بیان رکھیے، جی جاری رکھیے اپنے بیان کو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 ہوائیں سمندر پر زور سے چلی ہیں، رویا میں دیکھتا ہے، اور وہ 4 ہوائیں جو ہیں وہ 4 سمتوں کو ظاہر کرتی ہیں. اور 4 سمتوں سے مراد ہے کہ چاروں ڈفرینٹ ٹائپ کے، کیونکہ 4 سمتیں ہیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، اور 4 ہوائیں جو 4 بحری روئیں بھی ہیں، 4 ہوائیں بھی ہیں. یہ بائبل کا کانسیپٹ ہے. اور یہ دیٹ مینس کہ ان کی جو
جو اوریجن ہے، کیونکہ اگر ایک ہوا دوسری سے فرق ہے، پوربی ہوا پچھمی ہوا، تو ان کا اوریجن ڈفرینٹ ہے. دیٹ از واٹ اٹ مینس. تو جب کہتا ہے کہ 4 ہوائیں ہیں، دیٹ مینس کہ وہ چاروں جو سلطنتیں آئیں گی ان کا اوریجن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، ان کی نیچر ڈفرینٹ ہوگی. تو پہلے کی ہم دیکھتے ہیں نیچر جو ہے وہ لائن کی طرح ہے، ببر شیر کی مانند ہے. ببر شیر اس لیے کہا گیا کہ ببر شیر جو ہوتا ہے وہ ویری ٹیریٹوریل ہوتا ہے اور بہت روب والی بات ہوتی ہے. اور جو بیبلونینز تھے ان کے اندر پرائڈ اور ان کا جو اپنا دکھاوا تھا، رکھ رکھاؤ، وہ اس چیز کو بڑا زیادہ دیکھتے تھے کہ ہمارا ایک دنیا پر دھاک بیٹھے. وہ اس چیز کو بڑا وہ کنسیڈر کرتے تھے کہ اگر ہم کچھ کریں تو دنیا کو پتہ لگے کہ بھائی یہ بابل کے والے سے یہ کچھ ہوا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور عقاب کے پر جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ they were very swift in terms of delivering their wrath، اور اپنا جو بدلہ ہے اور وہ اپنا مشن جو کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے وہ اسرائیل کے اوپر آئے، کس طریقے سے یہودا کو جو ہے وہ انہوں نے غلام بنایا، شکار کرتے تھے، چھپٹنا. بالکل ہاں بالکل جھپٹ کے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی ایک ایسا دکھایا گیا، اس کی قوت کو بھی دکھایا گیا، اس کی ایک چلاکی کو بھی دکھایا گیا، اور اس کے سارے کیسے اس نے حکومت پھیلائی ہے. اور جب ہم دوسرے حیوان کی طرف جاتے ہیں تو اس میں اس کو بھی تھوڑا سا بیان کیجیے گا اور پھر دوسرے کی طرف جائیں گے. بالکل. بس ایک چیز میں اور ایڈ میں کرنا چاہوں گا کہ لکھا ہے کہ اس کے پر اکھاڑے گئے اور زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا گیا اور انسان کا دل دیا گیا. بیسیکلی کیا تھا کہ وہ نبوکت نظر، اس بیبلونین کنگڈم میں جو سب سے کی فگر تھا وہ نبوکت نظر اول تھا، جو کہ مین ان کا بادشاہ تھا، جو جس نے دانیل کے دور میں آ کر حملہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا بیلشازر آیا ہے، اور اس کے بعد اور بھی بادشاہ ہیں لیکن ان کا کوئی زیادہ ذکر نہیں ملتا. یہ جو پر اکھاڑے گئے ہیں اس کے 2 میننگ ہے. ایک میننگ یہ ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ اس کا غرور ختم کیا گیا. دوسرا میننگ یہ ہے کہ جو مین بندہ تھا جب اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلطنت ڈکلائن کا شکار ہو گئی، اور زمین پر اس کو لا کر کھڑا کر دیا گیا، اس کی اڑان ختم کر دی گئی. اور ایونچولی کیونکہ اب اس سلطنت کو دوسری سلطنت سے شکست کھانی تھی جو کہ مادیوں اور فارسیوں. اور یہ ہم نے اس کو اسکپ کیا ہے 5ویں اور 6ٹھے چیپٹر کو، یہ اس میں ہم اس کو کسی اور وقت میں لے کے آئیں گے کہ کیسے وہ اس کا جو بیٹا بیلشازر ہے وہ بادشاہ بنتا ہے، اور کیسے وہ سب کچھ بھول چکا ہوا ہے، ڈینیل کو بھول چکا ہے، ڈینیل کے خدا کو بھول چکا ہے، اور پھر کیسے وہ ہیکل کے ظروف کو پامال کرتا ہے اپنے اس محفل میں اور بتوں کے سامنے. وہ ساری چیزیں ہم بعد میں اس کو بیان کریں گے. لیکن یہ بڑی خوبصورت آپ نے باتیں بتائی ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج انسان کو اور یسوع مسیح کی تعلیم میں حلیمی، عاجزی اور فروتنی لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ جو خدا تھا اور جو انسان بن کے ہے، اس نے اپنے خدا ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز یا استعمال کرنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ انسانوں کی مانند بن کے، ہمبل بن کے، عاجز بن کے وہ خدمت کرتا رہا. اور یہ ساری چیزیں ہمارے مسیح کو افضل ظاہر کرتی ہیں سب باتوں کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر. اور میں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اگر کوئی آپ کا سوال ہے اس تعلق سے تو آپ ہمیں، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، آپ اس کے اوپر سوال ہمیں لکھ سکتے ہیں. +1 585 542 5900 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. زندگی ٹی وی ہمارا اسکائپ ID ہے، اس کے اوپر آپ کال ہمیں کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں. اور ضرور اس پروگرام کو آپ شیئر کیجئے اور ہمارے پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے. اور یہ پیج آپ کو ایمان کا سفر یوٹیوب پہ بھی ملے گا اور آپ کو یہ فیس بک پہ ملے گا. اور آپ کو ہمارے سارے پروگرام جو ہم نے پہلے کیے ہیں پھر آپ کو ان پیجز کے اوپر مل سکیں گے اور آپ دیکھ سکیں گے اور آپ ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں گے. پاسٹر تحسین، آگے بڑھتے ہوئے ہم جب دیکھتے ہیں اس اب دوسرے حیوان کی طرف آتے ہوئے، کیونکہ ہم نے بہت سی چیزوں کو بھی اور کور کرنا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو ریچھ کا ہے اور مادی، اور یہ فارسی جو حکومتیں اس کے بعد آئیں اور جنہوں نے آئی انہوں نے آ کے ان کو کیا، اور یہ ان کو ظاہر کرتی ہیں. اور ظاہر ایک وقت تھا کہ ان کا بھی بہت زیادہ پھیلاؤ تھا اور بہت وہ کلام بتاتا ہے کہ بڑھ گئی تھی وہ حکومتیں، اور انہوں نے ان کا جاہ و جلال بھی بہت بڑا ہو گیا تھا. اور یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کی یہاں پہ اگر آپ اس کو پڑھ دیجیے تھوڑا سا یہ آیت کو. بالکل 5ویں آیت ہے، لکھا ہے کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے
اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں، اور انہوں نے اس سے کہا کہ اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اور پھر جو تیسرے حیوان کی طرف چلے، تو جو ریچھ والا حیوان ہے یہ بیسیکلی مادی اور فارسی، اور اس میں جو پسلیاں 3 ہیں یہ منہ میں اس کے دکھائی گئی ہیں، اور یہ خاص طور پہ جو کلام بتاتا ہے ہمیں کہ بابل کا مشرقی حصہ جو تھا یہ وہ حصہ ہے، مصر کا شمالی حصہ تھا، اور پھر جو یہ جو ہے لیڈیا کا ایک صوبہ تھا، علاقہ تھا، ایشیا مائنر جسے کہتے تھے، یہ وہ سارے علاقے ہیں، اور ان کے اوپر بھی یہ سارا اس کا جو ہے ان خوبتوں کا بہت گہرا اثر رہا، اور یہ ان کو آپ اس تعلق سے مزید میں ضرور کہوں گا کہ یہ آپ نے بڑی کی بات کی ہے، اور جو آپ نے 3 ایریاز کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے کہ مادی فارسیوں کی حکومت آتی 3 بڑی میجر جو، کیونکہ جب ہم بک آف ریولیشن میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں لکھا ہے کہ وہ جو 7 سر تھے، 7 بادشاہ تھے، 7 سلطنتیں تھیں، 7 ایوان تھے، تو پرشین کنگڈم جو تھی، میڈو پرشیا جس کو کہتے ہیں، مادی یعنی کہ اور فارس، یہ 2 ان کے بڑے صوبے تھے، اور میڈیا اینڈ پرشیا تو یہ ملا کر بنے ہوئے تھے۔ تو یہ جو 3 پسلیاں ہیں یہ وہ 3 حکومتیں ہیں جو پہلے آئی تھیں، کیونکہ سب سے پہلی جو سپر پاور تھی وہ ایجپٹ تھی، جو آپ نے کہا نا کہ مصر کے والے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیرین کنگڈم جو تھی، اسیرین کنگڈم جو ہے وہ اسور کی جو بادشاہی ہے وہ 2nd میجر جو بادشاہی ہے، جو 2nd میجر جو کنگڈم ہے جو 700 BC کے ٹائم پہ آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو 3rd میجر سپر پاور جو سپر سیڈ کرتی ہے اس کو، وہ بیبلونین تھی۔ تو یہاں پر یہ جو 3 پسلیاں ہیں وہ اس لیے کہ میڈو پرشین کنگڈم جب آئی ہے، اس کا جو بانی تھا دارا بادشاہ، اور پھر شاہ فارس اخشویرس اور خورس، اس میں ایک بڑی زبردست بات تھی کہ اس میں بہت بڑے بڑے کچھ بادشاہ آئے ہیں۔ بابلونین کے جو ہے صرف ایک ہی بادشاہ مین بندہ نظر آتا ہے، نبوکت نظر، اس کے بعد اتنا وہ نہیں آیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان 3 حکومتوں کو قبضہ کر لیا، کھا گئے، اور ان کے دور حکومت میں قتل و غارت بھی بڑی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پر لکھا نا کہ انسانی گوشت کو کھایا گیا، اور اٹھ کر کثرت سے گوشت کھا، اور ان کو جو ہے نا پاور ہنگری یہ تھے، جو بیبلونین سے جو شیر ببر کی زمانے تھے، وہ جو ہے وہ اپنے رکھ رکھاؤ کے ہنگری تھے، وہ اپنی جو ہے وہ جاہ و جلال کو دکھانا چاہتے تھے، یہ جو تھے یہ گریب کرنا چاہتے تھے پاور کے والے سے، they didn't care about that much کے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پھیلاؤ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بک آف آستر کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوش سے لے کر ہندوستان تک 127 صوبوں کا ذکر ہے، اور واحد بائبل میں ایک جگہ ہے جہاں پر ہندوستان کا بھی ذکر ہے، انڈیا کا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت پھیلاؤ ان کا بڑھ گیا تھا، 127 صوبے تھے۔ اکسفیرس بادشاہ، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا سوسا کا علاقہ تھا، سوسن، جس میں دانیل کی قبر بھی ہے۔ پچھلے دنوں میں کسی نے سوال بھی اس کے بارے میں کیا تھا۔ بالکل، اور یہ حکومتیں اس وقت کے یہ سب یہ حالانکہ یہ دور جو تھا یہ پہلے والے دور میں تھا ڈینیل، اور یہ اس کو بعد کی آنے والی وقت بتائے گئے، اور یہ ہوئے ہیں، اور یہ نظر آتا ہے ہسٹری ان کو کنفرم کرتی ہے اس سارے خواب کو۔ اور تیسرا حیوان لکھا ہے کہ تندوے کی جو لیپرڈ کی مانند، جس کو یونان کی حکومت جب وہ بھی بہت پھیلی اور بہت تیزی سے پھیلی، اور لکھا ہے کہ اس کے لیے لکھا ہے کہ پرندے کے 4 بازو تیزی سے پھیلتی ہوئی یعنی بادشاہت کی وہ عکاسی کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ 4 کا عدد دنیا کو ظاہر کرتا ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے، اور پر جو ہیں اس کے تیز رفتاری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں 13 سال کے اندر وہ جو سکندر اعظم جو تھا، کیسے اس نے الیگزینڈر دی گریٹ بھی جس کو کہتے ہیں، اس نے کیسے دنیا پہ پوری قبضہ کر لیا، اور یہ سارے جو ہیں یہ چیزیں ڈینیل کو دکھا دی گئی۔ آپ اس کے تعلق سے مزید بیان کیجیے۔ بالکل، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیندوا جو ہے وہ سپیڈ کا نشان ہے، کیونکہ جو چیتا، تیندوا، یہ جو لیپرڈ ہے یہ بیسیکلی اسٹیلتھ اور سپیڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ایز اے نیچر، یعنی کہ یہ اس سے پہلے کہ انسان کو یا شکار کو پتہ لگے یہ آپ کے سر پر پہنچ جاتا ہے۔ شیر ذرا تھوڑا دھاڑ کے آتا ہے، وہ دور سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ آ گیا، اور ریچھ پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تیندوا جو ہے وہ چھپ کر آتا ہے، اور یہی بات تھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی حکومت، بلکہ یونان سے زیادہ اس کو ہم میسیڈونین کہیں گے، کیونکہ میسیڈونیا کا تھا الیگزانڈر، اور یہ ایرسٹاٹل جو تھا ارسطو کا شاگرد تھا، اور یہ 300 BC کے ٹائم پہ یہ آتا ہے، اور مکابیوں کی کتاب میں اس کا بڑا ڈیٹیل میں ذکر ہے
اور اس نے آ کر کیا کیا کہ اس نے پوری دنیا پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور یہاں سے یونان کی حکومت ایک پھیلتی ہے، ویسٹ سے آتی ہے، اور سب سے جو میجر فتح تھی الیگزینڈر کی، الیگزینڈر دا گریٹ مووی بھی ہے، اس کو بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہسٹری کے والے اس کے بارے میں انسائکلوپیڈیا میں پڑھیں تو میڈو پرشین کنگڈم کو جب انہوں نے بابل کی زمین میں، عراق میں، ماڈرن ڈے عراق ہے، وہاں پر انہوں نے شکست دی تھی، اور فارسیوں کے بہت بڑی جو بیٹل ہوئی تھی، اور دارا جو تھا ڈیریس جو سیکنڈ تھا، ڈیریس سیکنڈ، اس کو انہوں نے شکست دی تھی، اور وہاں سے پھر یہ انڈیا تک آ گیا تھا۔ اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ بڑے بڑے لیڈرز کا جو ہے وہ دفن کرنے والی جگہ بن گئی، وہاں پہ بیچارہ مر گیا تھا۔ لیکن ایک چیز جو میرے دل میں آ رہی کہ خاص طور پہ میں بیان کروں کہ دنیاوی طور پہ کتنا کچھ بھی کوئی حاصل کر لے، اس نے کیا کچھ حاصل کتنی عمر میں چھوٹی میں کیا، لیکن پھر وہی چیزیں اس کی پھندا بن گئی، اور وہ جو عیش و عشرت اور جن چیزوں میں وہ پڑ گیا، 33 سال کی عمر میں، 33 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور خدا ایسے لوگوں کو جو میں سمجھتا ہوں کہ غرور میں، تکبر میں، خدا سے دوری میں چلتے ہوئے اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گئے تھے، اور ان کو لوگ اس کو ورشپ کرتے تھے، پوچھتے تھے الیگزینڈر کو۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ کسی نے، ہمارے دوست ہیں عبدالستار سیلفی جہلم سے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے، یہ انہوں نے آگے آیت لکھی ہے، میں اس کو تو نہیں پڑھ سکتا، مجھے وہ عربک میں نہیں آتی، لیکن سورۃ یوسف میں، سورہ یوسف 12:6 میں وہ بیان کرتے ہیں کہ، یا 6:12 ہے، اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرمائے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچانا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ کیا مسیحیت میں بھی خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو خوابوں کی تعلیم کا علم سکھاتا ہے؟ تو میرے بھائی عبدالستار، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا کلام کسی بھی علم کے خلاف ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ خوابوں کی تعبیر خداوند ہمارا خدا ہے جو دیتا ہے، اور ڈینیل نبی کے جو پیچھے ہم نے 2 خواب بیان کیے، اس میں ڈینیل نبی خود بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں تجھے بادشاہ خواب نہیں بتا سکتا۔ اب ڈینیل سے بڑھ کے تو خوابوں کو بتانے والا کوئی نہیں تھا نا، کوئی ہوا ہی نہیں ہے جو اس طرح کے سارے بات بتا سکے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ، میرا خدا ہی تجھ پہ اس بات کو کھولے گا، اور لکھا ہے کہ وہ رات کو دعا میں ٹھہرے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ، ڈینیل نبی، اور وہ خدا نے اس کے اوپر ان بھیدوں کو کھول دیا۔ تو یہ خدا ہے جو بھیدوں کو کھولتا ہے، یہ علم نہیں ہے۔ جو علم کرتے ہیں وہ پھر دوسری طرف سے ہوتا ہے سارا سلسلہ، اور اس کے تعلق سے میں ضرور ایکسپلین کروں گا۔ آئی تھنک کہ کہیں بھائی آپ نے بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ دی، لیکن میں اس کو تھوڑا سا فردر میں ریفریس کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بھائی جو ہے اس چیز کو مس انڈرسٹینڈ کر لیں۔ جب بات پاسٹر جی نے بھی کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے، علم کے والے سے، تو وہ یہ جو نجومیوں کا سسٹم ہے نا، علم نجوم، اور جی میرے کو لاؤ میں آپ کو بتاؤں گا تعبیریں اور ٹیوے لگانا، اس کے خلاف ہے بائبل، یہ بتانا چاہ رہے تھے وہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں جو خواب کے والے سے، تعبیر کے والے سے یہ کانسیپٹ، اچھا میں آپ کو بردر تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ تھوڑا ٹائم لائن اور ہسٹری کے والے سے اگر آپ دیکھیں تو یہودیت اور مسیحیت اسلام سے بہت پہلے آ گئے تھے۔ تو یہ جو نظریات ہیں کہ خدا خوابوں کی تعبیر دیتا ہے اور خدا خوابوں کے والے سے کھولتا ہے اور نبیوں پر آشکارا کرتا ہے، یہ بیسیکلی بائبل کے نظریات ہیں۔ سو آپ کا کویشچن تھوڑا سا ریفریز کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، کیا آپ کی مسیحیت بھی سکھاتی ہے؟ تو اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پہلی دفعہ اسلام میں یہ چیز جو ہے وہ دنیا کو انٹروڈیوس کروائی۔ اسلام نے بیسیکلی مسیحیت اور یہودیت سے بات لی ہے۔ تو یہ بیسیکلی تھوڑا سا اس چیز کو آپ سمجھیں کہ آپ نے ہم سے یہ علم لیا ہے، ہم نے آپ سے نہیں لیا۔ تو یہ ہسٹری میں ہمارے جو لینیج ہے نبیوں کی اور کلام کی، اس میں یہ چیزیں آلریڈی ذکر تھیں، ہمارے لیے یہ باتیں نئی نہیں ہیں۔ سو یہ آپ لوگوں کو ہم نے انٹروڈیوس کروائیں، تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور میں اس میں تھوڑا سا مزید بات کروں گا۔ جو میں بات کر رہا تھا، علم کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس انداز میں یہ سوال کیا گیا کہ شاید یہ کچھ ایسا ہے جیسے وہ چلا کاٹ کے بیٹھ کے علم حاصل کرنا، یا دوسری چیزوں کو علم حاصل کرنا، یا یہ کسی اکیڈمی میں جا کے جیسے
جیسے وہ لکھا نا کہ علم کی تعلیم دی جاتی، انہوں نے یہ لفظ کہا تھا کہ علم کی تعلیم. تو یہ تعلیم اس کی مطلب کہ بائبل میں اس کے تعلق سے ملتا ہے، اس کے تعلق سے لکھا گیا ہے، لیکن بائبل یہ بتاتی کہ یہ خدا ہے، اس کو دینے والا خدا ہے، سورس اس کا خدا ہے، اور جو اس کے قدموں میں بیٹھ کے مانگتا ہے پھر اس کو وہ دے دیتا ہے. اسلام بھی itself اگر دیکھا جائے تو یہ جو چلے بازی اور جادو اس کے خلاف ہی ہے، کیونکہ ہم جنرلی ہم دیکھتے ہیں. اب ہم جاتے ہیں چوتھے حیوان کی طرف، اس کا پڑھ دیجیے. نہیں، میں تیسرے کو تھوڑا سا ایک بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو 4 سروں کا ذکر ہے، ہاں جی، لکھا نا کہ یہ اس کے 4 جنرلز تھے جنہوں نے بعد میں اس حکومت کو توڑ دیا، اور وہ 4 بادشاہ تھے، انہوں نے بہت بڑے، یہ بھی پاورفل تھے، اور اس سے ایک انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ اس سے بجائے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے سر کاٹتے ہیں، جو کہ عموماً ہسٹری میں ہوتا رہتا ہے کہ ایک بندے نے لیڈر بننا ہوتا ہے، باقی سب کو مروا دیتا ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ یونان جو تھا یہ ایک ایسی حکومت تھی جس میں ڈیموکریسی انٹروڈیوس انہوں نے کروائی تھی. انہوں نے کہا جی ہم ایسے کرتے کہ اتنا ایریا ہمارے پاس ہے، اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. تو یہ جو 4 جنرل تھے، کسانڈر تھا، اور بطلیموس تھا جس کو پٹولمی کہتے ہیں، جس کو جو ہے وہ مصر کا ایریا ملا تھا. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کی کتاب میں کلوپترا کا بھی ذکر ہے، جو کہ بعد میں بطلیموس جو سیکنڈ تھا اس کی وائف بنی تھی، اور اینٹاگنس تھا اور سیلیوسس تھا. تو یہ جو 4 جنرل تھے، ان کو جو ہے وہ یہ حکومتیں مل گئی. مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، کچھ ریلیٹ پاکستان سے بھی ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جیسے ایک صوبہ کسی کو دے دیتی ہے، دوسرا کسی کو دے دیتی ہے، تیسرا تاکہ ساروں کو خوش کر کے رکھے. تو یہ اسی طرح ان 4 جنرلوں نے کیا. آگے بڑھتے ہیں آپ. میں بس ایک چیز اس میں کہوں گا کہ ایک چیز سو کامن جو نظر آ رہی ہے کہ جب ہیڈ ختم ہو گیا جاتا ہے تو پھر کوالٹی آف لیڈرشپ ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، نبوکت نظر بیچارہ مر گیا، پیچھے رل گئے سارے. ٹھیک ہے نا، اور شکست کھا گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مادیوں کے بادشاہ بڑے بڑے آئے، فارس، اکسویرس، اور بیسیکلی فارس جو ہے خورس جو ہے، جس کو عربی لوگ یا مسلم لوگ خسرو کے نام سے جانتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونان کا جو تھا سکندر اعظم، یہ لیڈرشپ میں اٹھے ضرور لیکن مر گئے، قائم نہ رکھ سکے. یسوع مسیح کی واحد ذات ایسی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور ابھی تک لیڈر. تو یہ جو لیڈرشپ کی کنٹینیویشن ہے اور کوالٹی آف لیڈرشپ، یہ بیسیکلی مسیحیت میں آ کر اس کو ایک نیا معراج ملی ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح میں ہمیں نظر آتی ہے. دیٹس وائی وی نو کہ ہی از، وہ لکھا نا کہ وہ تھا، ہے اور آنے والا ہے. اب چوتھا جو ہے یہ بڑا اہم ہے. جی بالکل، اور یہ تینوں سے مختلف ہے. یہ چوتھا حیوان جو اس میں دکھایا گیا 7ویں باب میں دانیل کی کتاب میں، اور یہ ہم دیکھیں کہ اس کو بہت اہم بھی ہے. اور یہ رومی حکومت کو جنہوں نے بہت مضبوطی سے اور بڑے ہی وہ کہنا چاہیے کہ ایسے ظالمانہ طریقے سے، جو لوہے کے دانت یہاں پہ ذکر ہے، نہایت زبردست اس کا ذکر ہے، اور بڑے بڑے 10 سینگوں کا ذکر ہے. اور یہ کیونکہ اس کے ساتھ بہت 10 بادشاہوں کا، اور یہ اب ریلیٹ کرتی ہے. اگر آپ مکاشفہ چیپٹر 13 کو دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب 13 میں دیکھیں تو وہ سارا وہاں پہ ذکر رہتا ہے. اور یہ جو رومی حکومت ہے، یونانی حکومت کے بعد مطلب کہ اس نے آنا تھا، اور وہ آئی اس کے بعد، اور کافی وقت کے بعد یہ 10 سنگھوں کا اور اس رومی حکومت کے 10 بادشاہوں کا ذکر. اور پھر چھوٹا سنگھ، اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ہم آج تھوڑا سا لے کے چلیں گے، اور وہ مخالف مسیح کا ہے، اور یہ اس وقت دکھایا گیا. اب جو اہم بات اس میں ہے، جو آگے جا کے ہم تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں گے، یہ چھوٹا سنگھ جو ہے یہ اینٹی کرائسٹ. بالکل. اور یہ اس وقت، اب دیکھیں یہ ہزاروں سال پہلے جو بتایا گیا، یہاں پہ بائبل کا جو مستند ہونا ہے وہ نظر آتا ہے کہ کیسے ڈینیل کی کتاب، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، یہ توریت، صحائف انبیاء، زبور، جیسے ہمارے مسلمان بھائی بھی مانتے ہیں، اور بہت سی قومیں نے مانتی ہیں، یہ سب کچھ وہی بتا رہے ہیں جو مکاشفہ کی کتاب میں، جو مکاشفہ کی کتاب میں لکھ دیا گیا. اور لکھا ہے کہ یوحنا عارف کو یہ مکاشفہ کس نے دیا؟ یسوع مسیح نے دیا. یسوع مسیح اس مکاشفہ کا دینے والا ہے، اور وہ مکاشفہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ 10 سینگ اور 10 حکومتیں. آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجئے. بالکل، میں تھوڑا سا اس بارے میں ایکسپلین کروں گا دانیل کے حوالے سے، کہ دانیل میں جو چوتھے حیوان کا ذکر ہے اس کو ہمیں 3 حصوں میں سمجھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چوتھا حیوان صرف رومی حکومت کا ذکر کر رہا ہے تو دین ہم اس کی صرف پارشل ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. بالکل یہ رومی حکومت کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ حیوان ہیبتناک ہے، ہولناک ہے،
زبردست ہے, لوہے کے دانت ہیں اور نگلتا ہے, ٹکڑے کرتا ہے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ رuthlessness کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ رومی حکومت جب آئی تھی تو بروٹل تھی, بڑی بروٹل حکومت تھی وہ. ان میں ایک چیز کی کمی تھی, جیسے بابلی حکومت میں بڑا رکھ رکھاؤ اور گریس تھی, وہ کرتے بھی تھے ظلم, وہ بھی کرتے تھے, لیکن ان کو اپنی ریپوٹیشن کی بھی بڑی فکر تھی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونانی بھی زبردست تھے حملے کرنے میں, لیکن رومی حکومت جو تھی وہ بالکل لوہے کی طرح جو ڈس ویلیو کر دیا تھا انہوں نے. ان کو یہ تھا کہ بس کرش کر دو اپنے دشمنوں کو, ہم نے قبضہ کرنا ہے, اور بائی پاور بائی فورس جو ہے وہ حکومت کرتے تھے. لیکن سڈنلی وہ جمپ کرتا ہے 10 سینگوں پر. اب یہ جو بات ہے رومی حکومت یسوع مسیح کے ٹائم پہ تھی, 2000 سال پہلے کی جو بات ہے, اور یہ جو 10 سینگ ہے یہ ہمارے ٹائم کے بعد اگلے ٹائم کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ مینس کہ ان دونوں ورسز میں تقریباً 2000 ایئرس کا گیپ ہے. اور پھر اینٹی کرائسٹ وہ آگے آنے والے دنوں کے, ابھی یہ جو 10 سینگ ہے یہ ابھی تک نہیں آئے, یہ جو انہوں نے حکومت نہیں پائی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کیونکہ نا بہت ساری پروفیسیز کی ملٹیپل فلفلمنٹس ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی فلفلمنٹ جو تھی کہ پہلا جو رومی بادشاہ تھا اور اس کے بعد 10 میجر کنگز آئے تھے رومی حکومت میں بھی, اور اس کے بعد پھر ویکنیس شروع ہو گئی تھی. ایکچولی اس کو یہاں سے ہی اس کا کانسیپٹ جو ڈینیل کی بک کا ہے, کچھ وہاں اس کی فلفلمنٹ دیکھتے ہیں, اور اس کی فلفلمنٹ جو یہودی اور وہ دوسرے اس طرح اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس وقت رومی حکومت کے ساتھ جو الحاق کر گئے, جو ان کے دباؤ میں آ کے ان کے ساتھ مل گئے, اور وہ بادشاہ اور پھر اس طرح یہ رومی حکومت جو بہت بڑی حکومت بن گئی. لیکن جیسے آپ نے بتایا وہ بالکل درست ہے کہ اس کی جو کنٹینیو ہے اور اس کی جو اصل میں پورا ہونا ہے وہ ہمیں نظر آئے گا ابھی ہمارے ہی وقت کے ایون بعد میں نظر آئے گا, جبکہ یہ ایک نیا سلسلہ جس کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جو ہمیں نظر آ رہا ہے ون ورلڈ آرڈر کی طرف ہم جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ون ورلڈ ریلیجن کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. اور اس وقت اس کی ری ایمرجنس, کچھ ہسٹورین اس کو کہتے ہیں کہ یہ ری ایمرجنس ہوگی اس چوتھے حیوان کی جو ہے, اس چوتھی قوت کی جو ہے, اس کی دوبارہ سے یہ اکٹھے ہوں گے, اور یہ دوبارہ سے اکٹھے ہو کے یہ پوری دنیا کے اوپر پھر حکومت کریں گے. گو کہ ہوں گے یہ 10 سینگ جو میجر ہوں گے, یا ان کے سب ہیڈ کوارٹرز کہہ لیں گے ہوں گے, اور پھر وہاں سے یہ پوری دنیا کو کنٹرول بھی کریں گے, اور وہاں سے پھر اینٹی کرائسٹ کا جو ہے وہ ظہور بھی ہوگا, اور وہ سارا سلسلہ. آپ اس کو بیان کیجیے. جی بالکل, جیسے ہمیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ملٹیپل فلفلمنٹس ضرور ہوتی ہیں پروفیسیز کی. ایک ہی پروفیسی کو ہم, جیسے متی 24 کی پروفیسی ہے کہ جب تم یروشلم کو گھرا ہوا دیکھو, یہ اس کی پہلی فلفلمنٹ 70 AD میں ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سیکنڈ فلفلمنٹ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں بھی ہوگی. جو پہلی صدی میں روم کے جو 10 بڑے بادشاہ تھے, جو پہلا بادشاہ تھا, جیسے کہتے ہیں نا کیسر جو تھے, سیزرز جو تھے, وہ بیسیکلی ان کا بھی ذکر ہے, بڑے ظالم تھے 10 کے. ان میں اگستس جیسا بندہ بادشاہ جو تھا, وہ آپ یہ دیکھیں کہ ان میں جولیس جیسا, نیرو جیسا بادشاہ, اور ٹائٹس جیسے بادشاہ یہ جو آئے تھے, یہ ٹائبیریس جیسے, یہ بہت بڑے بڑے لیڈرز ہوئے ہیں ان کے. تو یہ 10 سینگ ان 10 کو بھی ظاہر کرتے ہیں فرسٹ فلفلمنٹ میں. آخری فلفلمنٹ میں جیسا آپ نے کہا کہ یہ 10 ڈفرنٹ کنگڈمس کو ڈفرنٹ ایریاز میں ڈیوائڈ کیا جائے گا, اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بادشاہ ہوگا جو کہ اینٹی کرائسٹ بھی کہلائے گا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹینیوشن میں آ رہی ہیں. تو اس کو ہم جوڑ کر دیکھیں دو ڈفرنٹ ایریاز کے والے سے, کیونکہ ادروائز لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں گے جب وہ کہیں گے کہ اچھا یہ تو رومی حکومت کی بات ہے, تو اینٹی کرائسٹ کو پھر رومی حکومت میں آنا چاہیے تھا. نہیں, اینٹی کرائسٹ رومی حکومت جیسی نیچر لے کے ضرور آئے گا, کیونکہ جیسے رومی حکومت جو تھی وہ ظالم تھی, رuthless تھی, قتل و غارت میں they didn't care about anybody. اسی طریقے سے جب اینٹی کرائسٹ آتا ہے, اس لیے اس کو ریوائزڈ رومن امپائر بھی لوگ کہتے ہیں, کیونکہ یہ بھی کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا رہا کہ ریوائز رومن امپائر. اور بہت سارے لوگ اس والے سے جو سیٹ آف روم ہے, جو کہ اب جس پر ویٹیکن میں پوپ صاحب بیٹھے, بہت سارے لوگ اس کو بھی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پاور کو بھی اینٹی کرائسٹ کے والے سے دیکھتے ہیں. لیکن اب وہ چونکہ اتنی زیادہ پاور رہ نہیں گئی ادھر, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیجس اتھارٹی تو ہے, لیکن جو پولیٹیکل اتھارٹی اینٹی کرائسٹ کے والے سے وہ ایک ڈفرینٹ ہے. اس میں ہم نے بڑا ڈیٹیل میں یہ بات کی ہوئی ہے. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک سوال ہے, اس کو ذرا آپ بھی دیکھیے گا اور میں بھی اس کو تھوڑا سا اس پہ دیکھتا ہوں. یہ محمد تیمور ہیں, پنجاب یونیورسٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی بائبل کا مطالعہ کر رہا ہوں اور مجھے ایک پریشانی کا سامنا ہے, جسے کہ آپ لوگ جیسے کہ آپ لوگ آج دانیال نبی کی کتاب پر بات کر رہے ہیں, تو اس کے باب 1 کی بات
ایک پہلی آیت یوں میں لکھا ہوا ہے، شاہ یہودا یہوکیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اسے محاصرہ کیا۔ اور یرمیہ 46 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ شاہ بابل نبوکدنضر نے جو ہے شاہ یہودا یہوکیم بن یوسیہ کے 4 برس میں شکست دی۔ تو کیا یہ تضاد نہیں؟ پہلے تو آپ کو بڑے واضح ہسٹری میں سوال میں ہی آپ کا جواب نظر آ رہا ہے کہ محاصرہ کرنا اور شکست دینا، اس کا پیریڈ کتنا ہے، ٹائم فریم؟ اگر کوئی دسمبر کے مہینے میں 30 سے 1 سال کے اگر یہ محاصرہ ہوتا ہے اور یہ محاصرہ اگلے سال میں چلا جاتا ہے، تو یہ اس طرح کے چھوٹے تضاد کی بات نہیں ہے، بات اصل میں پیغام کی ہے۔ پیغام کیا ہے، پیغام کی افادیت کیا ہے، اور پیغام کی سچائی کیا ہے، یہ جو ہے اس کو میں پاسٹر تحسین سے بھی کہوں گا کہ اس کو آپ کو بیان کریں۔ لیکن بائبل مقدس کی یہ بات کہ 3 سال میں جب نبوکدنضر نے محاصرہ کیا ہے تو یہ یقیناً یہ درست ہے۔ اور پھر آپ نے خود بتا دیا اس میں کہ یہ جو 46واں باب ہے یرمیہ کا، وہ کہتا ہے کہ اس میں برس میں شکست دی۔ تو ظاہر ہے اس دور میں یہ جنگیں ہوا کرتی تھی، ایک لمبا عرصہ بھی جنگوں میں لگ جاتا تھا۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 آپ کے سامنے ہے، 4 سال یہ جنگیں ہوتی رہیں، اور پھر کہیں جا کے فاتح سامنے آتا رہا۔ پاسٹر تحسین آپ اس کے تعلق سے مزید بتائیے۔ بالکل، اگین وہ بات ہے کہ میرے بھائی نے شاید غور سے نہیں پڑھا، کیونکہ یہاں پر دانیل کی کتاب میں جو لکھا ہے نبوکدنضر بادشاہ کی جو کانکویسٹ ہے وہ 3rd ایئرز میں شروع ہوئی، اور جو فائنل جو ڈسٹرکشن تھی جس کو برننگ آف دا ٹیمپل کہتے ہیں، بھائی جب ہیکل گرائی گئی تھی اور مکمل طور پر ملیمیٹ کر دیا تھا، وہ 4تھے سال میں۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، انڈیا پر ایک بہت بڑا کنگ تھا افغانی جس نے 16 حملے کیے تھے، مجھے اس کا نام بھول گیا ہے، سومناتھ کے مندر کو بھی انہوں نے ڈھایا تھا۔ تو وہ ہم یہ کہہ سکتے کہ جی اس نے بہت بڑے حملے کیے، لیکن 16ویں حملے میں جا کر بالآخر سومناتھ کے مندر کو قبضہ کر لیا تھا اس شخص نے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ جب 5ویں سال میں ہوا تھا یا 10ویں، کیونکہ 16 حملے کرنے میں بھی کافی ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے۔ سملر وے میں یہاں پر لکھا ہے کہ 3rd سال میں اس نے چڑھائی کر کے محاصرہ کیا، اور اس کا ذکر 2 کنگز میں چیپٹر 36 میں بھی ہے کہ نبوکدنضر نے چڑھائی کی تھی، اور اس وقت صرف یہ کیا تھا کہ ظروف لے کر اور خداوند کے گھر کے، اور شاہ یہودا نے یہویکیم نے اس کو کافی زیادہ دولت دے دی تھی، جس کو کہتے ہیں خراج دینا۔ پہلے حملے میں کیا ہوا کہ پیسے پوسے دے کے منا لیا کہ بھائی سن جان چھڑ دو، اور وہ اس کا متی ہو گیا، کیونکہ اس زمانہ میں کیا ہوتا تھا کہ بڑا بادشاہ جب چھوٹے بادشاہ کے اوپر کہتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ بھئی آپ یا تو ہمارے انڈر آ جاؤ اور ہمیں اتنا ٹیکس دیا کرو تو ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو پہلے حملے میں محاصرہ کیا اور معاہدہ ہوا، اور انہوں نے آپس میں پیسے دے کے تو اس سے جان چھڑائی، لیکن دوسرے حملے میں جب وہ پیسے ختم ہو گئے، بینک کرپٹ ہو گئے، تو پھر 4تھے سال میں دوبارہ کر کے اس کو شکست۔ پاسٹر تحسین آگے ہم ایک بڑے ہی اہم اور بڑے مرحلے میں جا رہے ہیں جس میں میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا زیادہ فوکس کریں، اور وہ دانیل کی اسی 7ویں باب کی 9 سے 14 آیت میں ہے، اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں 5ویں اور آخری عالمی حکومت کی ذکر ہے بات اس میں، اور اس میں یہ شاندار اور جلالی حکومت یسوع مسیح کی ہے، جو اس وقت میں جو ایکچول فوکس رکھنا چاہتا ہوں اب تھوڑی دیر کے لیے وہ اس پہ ہے کہ یسوع مسیح کی اس حکومت کے تعلق سے، جلالی حکومت کے تعلق سے اس میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ 7واں باب اس کی 9ویں سے جو ہے 14ویں آیت تک اس کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ ذکر ہے قدیم الایام کا کہ وہ تخت پر بیٹھا، اور وہاں پہ ذکر ہے کہ چھوٹا سین یعنی مخالف مسیح کا، کہ اس کو عالمی حکومت جو ہے اس نے جو بنائی ہوئی تھی اس کو کس نے کیا تباہ؟ یسوع مسیح نے تباہ کیا آ کے مخالف مسیح کی اس حکومت کو، اور دوسری بھی حکومتوں کو
لکھا ہے کہ ختم کر دیا گیا جب یہ تخت لگتا ہے, عدالت لگتی ہے اور یسوع مسیح کا آنا ہے, سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ ہے. اور جس کو جو ہے ہمارے مسلمان بھائی دجال بھی کہتے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح نہیں آنا ہے, یسوع مسیح نے ہی سب کچھ کرنا ہے. اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ہی تعلق سے یہ دانیل نبی کی پروفیسی یہاں پہ ہے. آپ اس کو مختصر بیان کیجیے گا. بالکل, یہاں پر جو زبردست بات ہے, لکھا ہے کہ قدیم الایام بیٹھ کے اور اس کا لباس برف کا سا تھا سفید, اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے, اور اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند, اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے, اور اس کے حضور میں ایک آتشی دریا تھا. اب یہ جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے قدیم الایام کی, جس کو اینشنٹ آف ڈیز کہتے ہیں, اینشنٹ آف ڈیز سے مراد یہ ہے کہ جو ازل سے ہے اور ابد, یہ خدا کی بات ہو رہی. مزے کی بات یہ ہے کہ بک آف ریولیشن میں جب یوحنا نے ویژن دیکھا اور خداوند یسوع مسیح کو وہ دیکھتا ہے, تو سیم چیز وہ دیکھتا ہے. لکھا ہے کہ میں نے چراغ دانوں کے بیچ میں ایک آدم ذات سا شخص دیکھا, بک آف ریولیشن چیپٹر 1 اور اس کی ورس 13, جو پاؤں تک کا جامہ پہنے, سونے کا سینے پر باندھے, اس کا سر اور بال سفید اون کی برف کی مانند سفید تھے, بلکہ برف کی مانند سفید تھے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں, اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا, اور اس کی آواز آگ کے پانی کی آواز زور کے پانی کی سی تھی, اور لکھا کہ چہرہ چمکتا تھا جیسے آفتاب. تو یہ جو قدیم الایام ہے یہ خداوند یسوع مسیح ہیں. بالکل. اور یہ جو ہے یسوع مسیح کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ ہزاروں ہزار اس کے اور لاکھوں لاکھ اس کی خدمت میں کھڑے تھے, حاضر تھے, اور کتابیں کھلی تھیں. اب جو کتابیں کھولنا اور کتابوں کے مطابق ججمنٹ کرنا, بک آف لائف یعنی زندگی کی کتاب, کتاب حیات, اور بک آف کنڈمنیشن یعنی کہ موت کی, اور وہ کتاب, کیونکہ یہ کانسیپٹ باقی مذاہب میں بھی ہے. کیونکہ ہم دیکھیں اسلام کے والے سے بھی دیکھتے ہیں, باقی مذاہب میں بھی لکھا ہے کہ جی ہمارا نیکی نامے اور بدی نامے کھولے جائیں گے اور یہ ہوگا. تو یہ کتابیں کس کے سامنے کھول کے رکھ رہے ہیں؟ فیصلہ کس کے سامنے کیا جا رہا ہے؟ چاہے کوئی نبی ہو, چاہے کوئی پیغمبر ہو, چاہے کوئی لیڈر ہو, چاہے کوئی انسان ہو, چاہے کوئی چھوٹا ہو, چاہے کوئی بڑا ہو, سب کا جو کھاتا ہے وہ کھول کر یسوع کے سامنے رکھا گیا, اور یسوع نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ اور اس دجال کا فیصلہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے کیا. اور جو زبردست بات ہے جس کو بہت سارے یہودی بھی اس وقت ماننے کے لیے بڑے پریشان رہتے تھے, کہ لکھا ہے کہ یہ آدم ذات کی مانند ہیومن فارم میں وہ شخص ہے. بالکل. تو یہ بڑی زبردست بات ہے. ہیومن فارم میں تو ایک ہی آیا, خدا کی ذات میں, باپ بیٹے القدس میں, صرف یسوع کو بدن. بالکل. اور اس میں آپ خاص طور پہ دیکھیں کہ یہ اسی نے آ کے جو ہے شکست دینی ہے, اور اسی نے آ کے یہ, اب ہم بات کر رہے ہیں فیوچر کی. بالکل. اب ہم بات کر رہے ہیں یہ خواب جو ڈینیل کو اس وقت دکھایا گیا, جس کا اطلاق جو ہے, جس کا پورا ہونا جو ہے وہ ہمارے بھی ابھی وقتوں سے آگے ہونا ہے, اور جس کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے بھی مکاشفہ دیا ہے, ریولیشن دیا ہے, جس کو ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں کور کیا ہے, جو ہم نے اخیر زمانہ کے تعلق سے کیے. لیکن آپ مجھے بتائیں, یہ جو آیت 7واں باب اور 13ویں 14ویں آیت ہے, اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں, بڑی اہم اس میں ہمیں باتیں نظر آتی ہیں. لیکن ایک شخص یہاں پہ ذکر ہے, آدم ذات کی مانند آسمان کے باروں کے ساتھ, جس کی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. کون آیا تھا؟ آسمان سے آیا. کون تھا جو آپ اس کا مجھے جواب دیجیے گا. میں آپ سے یہ چند سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کون شخص تھا جو بغیر کسی آدمی کے پیدا ہوا, جس کو روح اللہ قرآن شریف کہتا ہے, روح اللہ جس کو بائبل مقدس خدا کے پاک روح سے پیدا ہونا کہتی ہے. وہ کون شخص تھا جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا؟ وہ کون شخص تھا جو آسمان پر اٹھایا گیا؟ وہ کون شخص تھا جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ یہ دوبارہ آئے گا؟ اور وہ کون شخص تھا جس کے بارے میں عدالت کہتے ہیں کہ عدالت وہ لگائے گا, کرے گا, اور ایمانداروں کو وہ اس ہمیشہ کی جو ہے زندگی میں لے کے جائے گا, 1000 سالہ بادشاہت میں لے کے جائے گا, جس کے تعلق سے یہاں لکھا گیا ہے کہ جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے کہ قدیم الایام نے جو ہے تخت لگایا, اور پھر 1000 سالہ بادشاہت ایمانداروں کو دے دی گئی. آپ اس شخص کے تعلق سے بتائیں, کیونکہ یہ شخص کا جاننا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو یہ شخص ہے اس کی مانند اور کوئی ہے نہیں, اور یہ شخص جو ہے جو
تو جو بالکل مکمل طور پہ شکست بھی دے گا، سب حکومتوں کو بھی ختم کرے گا اور پھر ایمانداروں کو بھی حکومت دے گا. اس شخص کے بارے میں میں سوچتا ہوں تھوڑے منٹس آپ لیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ شخص ہے کون. یہ شخص صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ناصری کی ذات ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ جو باپ اور بیٹے والا کانسیپٹ ہے، یہ جو کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ شاید پرانے عہد میں نہیں تھا. خدا کے جو پرانا عہد ہے جس میں قوم بنی اسرائیل ہے، شاید ان کے پاس یہ کانسیپٹ نہیں تھا. خدا کا بہت بڑا نبی خادم سلیمان بادشاہ امثال کی کتاب میں کہتا ہے کہ کون آسمان پر چڑھا، جیسے آپ نے بھی سوال کیا، پھر نیچے اترا، کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا، کس نے پانی کو چادر میں باندھا، کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی، اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے، اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. خدا کی بات ہو رہی ہے. اور پھر یسایہ جو ہے وہ اپنے صحیفے میں کہتا ہے، یسایہ 48 میں جائیں اور وہاں پر کہتا ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو کہ میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا. خدا کہتا ہے کہ جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا، اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا، یعنی یسوع مسیح جو کہ خدا ہے. سو یہ نظریہ تثلیث جو ہے یہ بائبل میں تھرو آؤٹ جنریشنز تھرو آؤٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور بادلوں کے ساتھ آنے کے والے سے رسولوں کے اعمال بک آف ایکٹس میں لکھا ہے چیپٹر 1 میں کہ وہ دیکھ ہی رہے تھے تو وہ دیکھتے دیکھتے یسوع ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. اور یہ نہیں کہ لاش غائب کر کے لوگوں نے جو ہے وہ چرچا کر دی، زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور بدلی نے چھپا لیا. اور فرشتے جو کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہی یسوع جس کے ہاتھوں میں کیلوں کے نشان ہے، یہی یسوع جس کی پسلی میں بالے کا نشان ہے، جس میں توما نے ہاتھ ڈال کر دیکھے تھے، یہی یسوع جس کے پیروں میں زخموں کے نشان ہیں، جو کہ اس چیز کا نشان ہے، علامت ہے کہ ہمارے لیے وہ قربان ہوا اور اس نے آپ کے اور میرے لیے خون بہا کر گناہوں کا کفارہ دیا. وہی واپس آئے گا بادلوں کے ساتھ. اور یہی یسوع ہے جس کو آدم زاد کی شکل میں کیوں دیکھا گیا، کیونکہ عبرانیوں کے خط میں رائٹر کہتا ہے کہ یسوع نے آسمان پر یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ تو نے سختنی قربانیوں کو، نظروں کو، عیدوں کو، یہ جو گناہ کی قربانیاں ہیں، یہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، یہ جو ذبیحے لے کر آئے جاتے تھے، لکھا ہے کہ ان کو پسند نہ کیا، ان سے خوش نہ ہوا کیونکہ وہ ناقص تھیں. اور لکھا ہے کہ اس نے پھر کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں تیری مرضی پوری کروں. اور پھر لکھا ہے کہ میرے لیے بدن تیار کیا گیا، میرے لیے جو ہے وہ بدن. سو باپ بیٹا روح القدس میں، روح القدس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ روح ہے. باپ کو کسی نے دیکھا نہیں کیونکہ ہم اس لائق نہیں. سو خدا کو اگر دیکھا ہے تو وہ بیٹے کو دیکھا ہے اور بدن میں دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں جی انسان کیسے خدا بن سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہتے ہیں مسلمان ہمارے بھائی، کہتے ہیں جی انسان کیسے خدا بن سکتا ہے؟ بالکل نہیں بن سکتا. میں نہیں بن سکتا، پاسٹر جی نہیں بن سکتے، آپ نہیں بن سکتے، لیکن خدا تو انسان بن سکتا ہے. یہ سمجھنا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وہ محدود ہے. سو انسان خدا نہیں بنا. یسوع مسیح کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ خدا ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم انسان کو خدا بنا رہے ہیں. آپ انسان کو کیوں خدا بنا کے کہتے ہیں کہ جی وہ یسوع خدا ہے؟ نہیں، ہم انسان کو خدا نہیں بنا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا انسان کی شکل لے کر ہمارے درمیان میں آیا. جو دیکھنے کا نظریہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اور آج کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں یہ ڈینیل کے خواب کی، تو اب اسی خواب میں سے ہم اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. 25ویں 26ویں اور 27ویں آیت جو ہے بڑے واضح طور پہ اس کو بیان کر دیتی ہے. آپ اس کو جلدی سے پڑھ دیجئے ذرا، تو یہ بڑا واضح ہو جائے گا. یہ سارا یہاں پہ لکھا ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں 25ویں آیت سے. اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا. اب یہ اس سینگ کی بات ہے، چھوٹے سینگ کی بات ہے، اینٹی کرائسٹ کی بات ہے. اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا. اور وہ ایک دور اور دو دور اور نیم دور تک، یعنی کہ 3.5 سال تک جس کا ذکر ہے. اور یہ ٹریبولیشن پیریڈ کا، مصیبت کے سالوں کے جو آخری 3.5 سال ہیں، یہ اس کا ذکر ہے. لکھا ہے کہ تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے. اس کی سلطنت، وہ جو ون ورلڈ آرڈر بنائے گا، وہ جو ون ورلڈ ریلیجن بنائے گا، وہ جو دنیا پہ حکومت کرے گا کرائسٹ بن کے، نقلی کرائسٹ بن کے کرے گا، اس سے حکومت لے لی جائے گی، وہ ایکسپوز ہو جائے گا. اور لکھا ہوا ہے یہاں پہ اور اس سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا جائے گا. اور یہ مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کا جو جھوٹا نبی اور اس کا ساتھ حیوان جو ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا گیا. اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور
सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। अब ये हम अब नहीं कह रहे, ये दानियल नबी उस वक्त कह रहा है, और ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह पे ईमान लागे, क्योंकि उसी ने आके ये सब कुछ करना है, उसी के लहू के वसीला से मखलसी और निजात हुई है, उसी ने सलीब पे अपने आप को कुर्बान करके तमाम दुनिया के गुनाहों का जो कफारा दे दिया, और लिखा है कि सल्तनत की हशमत हक ताला के लोगों को बख्शी जाएगी, और उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है, और तमाम मुमलकतें उसकी खिदमत गुजारी और फरमा रवाई करेंगी। ये यीशु मसीह की खिदमत और ईमानदार लोगों के लिए यीशु मसीह के साथ उस अबदी जो जिंदगी में अबदी बादशाहत में ये सारा कुछ दानियल नबी की मार्फत लिख दिया। और मैं समझता हूं कि खुदा ख्वाब और रोया यूं ही नहीं दिखाता, बिल्कुल खुदा के जो असल ख्वाब असल खादमों को, असल नबियों को वो दिखाता है। असल नबियों की मैं बात दिखाने वाला भी वही है और इंटरप्रेट करवाने वाला, बड़े बड़े झूठे नबी और बड़े बड़े दूसरे आ गए, लेकिन जो असल नबी हैं वो असल बात को बताते हैं, और यहाँ पे दानियल नबी बताता है। आप इसको मुख्तसर तौर पे क्विकली वाइंड अप कीजिएगा। मैं ये जो की फ्रेज यहाँ पर है कि वो मुकद्दसों को तंग करेगा, मुकद्दस कौन है? जो कि खुदा के कलाम यानी बाइबल पर ईमान रखते हैं। और जो एक बात समझनी बड़ी ज़रूरी है, लिखा है कि मुखालिफ मसीह मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलेगा। मीन्स के जो बाइबल को कहेगा कि ये झूठी किताब है और इसको बदल दिया गया है, इसको कहेगा कि इसको बदलो, इसको ख़त्म करो, और इसके बजाय हम आपको बताएंगे। सो अगर कोई शख्स ये कहता है कि बाइबल एक झूठी किताब है और बाइबल जो है ये ठीक नहीं है, तो वो बेसिकली मुखालिफ मसीह की सोच रख रहा है। और बाइबल क्यों सच्ची किताब है? जो दानियल को खुदा ने बाइबल, और ये बाइबल में लिखा है, ये कोई हम अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे, ये कलाम मुकद्दस, ये किसी भी शख्स के हाथ में बाइबल देखें तो पढ़ें। दानियल को खुदा ने दिखाया कि बाबली हुकूमत आएगी, मादी फारसी हुकूमत आएगी, यूनानी हुकूमत आएगी, रूमी हुकूमत आएगी, ये सारा कुछ इससे पहले कि ये सब चीज़ें होती खुदा ने दानियल को दिखा दिया था। तो अगर दानियल को दिखाया पहले और वो पूरा हुआ, दैट मीन्स कि बाइबल की एक एक बात सच्ची है। इनफेलिबिलिटी बाइबल की यहाँ पर साबित होती है। बाइबल इज़ द वर्ड दैट इज़ ट्रू, और यही चीज़ मुखालिफ मसीह को खा जाएगी और वो कहेगा कि इसको रिजेक्ट किया जाए। सो आप सबसे गुजारिश है कि कलाम को रिजेक्ट ना करें, कलाम में इलाही बाइबल मुकद्दस को, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो दैट इज़ लाइक वी आर फॉलिंग इनटू द डेंजर ऑफ कीपिंग एंटी क्राइस्ट थॉट प्रोसेस। तो बाइबल को पढ़ें ज़रूर। अगर आपने आज तक पढ़ा नहीं, आपको पता नहीं क्या क्या स्टोरियाँ बताई गई होंगी, टेक वन कॉपी एंड देन रीड दैट एंड मेक योर ओन डिसीजन। थैंक यू वेरी मच फादर तहसीन। कहने को बहुत कुछ है लेकिन वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, और मैं अपने नाजरीन से ज़रूर कहूँगा कि यही किताब जो दानियल की किताब बताती है, यही कुछ मुकाशवा में यीशु मसीह ने यूहन्ना पे ज़ाहिर कर दिया। और 20वां बाब मुकाशवा का और उसकी 5वीं आयत कहती है, बल्कि 4थी आयत से अगर हम देखें, 5वीं आयत को देख लेते हैं, वक्त थोड़ा है। और जब तक 1000 साल पूरे ना हुए बाकी मुर्दे ज़िंदा नहीं हुए, यही पहली क़यामत है। मुबारक हैं वो मुकद्दस जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 साल बादशाहत करेंगे। ये मैंने आयत इसलिए पढ़ी कि वो खुदा और मसीह के, किसी और के नहीं, खुदा और मसीह के यहाँ पे लिखा है वो काहिन होंगे, उसके वो गवाह होंगे, और 1000 साल तक बादशाही ज़मीन पे करके फिर उस आसमान की बादशाहत में जो खुदावंद हमारे खुदा के पास है वो चले जाएंगे। और यीशु मसीह ने आपके लिए इस मुकाशवा की किताब के आखिर में खुद फरमाया है, और उसने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। 22वां बाप है और उसकी 12, 13, 14, 15 आयत आप पढ़िएगा। लिखा है देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास अजर है, और मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अव्वल और आखिर, मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ। और आगे बड़ी खूबसूरत बात है, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से वो शहर में दाखिल होंगे। जो अपने जामे धोते हैं,
यानी कि यीशु मसीह के उस पाक और पवित्र और कुदरत वाले लहू से जो कोहे कलरी पे बहा दिया गया, जो मेरे और आपके कुलालम के गुनाहों के लिए बहा दिया गया। तो आप किसी भी रंग, किसी भी नस्ल, किसी भी मज़हब से हैं, अपना जामा आज अगर आप यीशु मसीह के लहू से धो लेंगे, अपने आप को उसके पास ले आएंगे, तो वो वादों का सच्चा खुदा आपको भी उस दरवाजे से दाखिल होने का इख्तियार देगा जो उसने आपके लिए खोल रखा है। और वो चाहता है कि आप उस दरवाजे में दाखिल हों, लेकिन क्या आप उस दरवाजे में दाखिल होने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? उस पे कलाम को ईमान, उसके कलाम पे ईमान ले आने के लिए तैयार हैं? खुदावंद आपको ये फजल बख्शे, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी बड़ी मदद करे और खुदावंद आपकी रहनुमाई करे ताकि आप सच्चाई तक पहुँचे। आमीन। आमीन।